अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज पड़ोसी मुल्क भारत से एक इंतहाई अंदोहनाक खबर आई। पता चला कि एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 242 मुसाफिर सवार थे। लगभग तमाम के तमाम मुसाफिर जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए, जहाँ बहक हो गए। दुनिया में कहीं भी एयर क्रैश हो, दैट मेक्स एन इंटरनेशनल स्टोरी। पाकिस्तान की तरफ से कॉन्डोलेंसेस का इजहार किया गया, लेकिन आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़ेर बहस है ये बात कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी ताज़ियत का इजहार किया। लोगों को इस बात से कतन कोई मसला नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ये इजहार ताज़ियत क्यों किया। लॉस ऑफ ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ कहीं पर भी हो, उसके ऊपर ज़ाहिर है कि बंदा तासुफ़ का इजहार ही कर सकता है। लेकिन कुछ लोग सवाल ये ज़रूर कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने उस लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स पर क्यों लबकुशाई नहीं की जो पाकिस्तान में इंडिया के हमलों के नतीजे में हुई थी। बहरहाल ये एक ज़िमनी मौजू है, एक ज़िमनी सवाल है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी बजट जो पेश किया जा चुका है। ज़ाहिर है कि अपोजिशन ने उसको रिजेक्ट करना था। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है वफाकी बजट साल 2025-26। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बजट है ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटों से पास नहीं होगा। इसके लिए जो वोट्स हैं जो दरअसल दरकार होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस बजट के ऊपर एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इसके ऊपर 100% क्लैरिटी अभी तक नहीं। लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने इस बजट के कुछ नुकात के ऊपर बात की। ज़रा आगाज़ में वो सुनिए। ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवेज जो लगा रहे हैं तो 78 रुपए फी लीटर को बढ़ा के 100 रुपए फी लीटर किया जा रहा है, और साथ साथ फंडेस ऑयल और डीजल की डिस्करेज करने के लिए 5 रुपए कार्बन लीवे भी वो लगा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे। ये दोनों चीजें सबब होंगी अफराते ज़र को शूट अप करने का, महंगाई में इजाफे के लिए। वहां से महंगाई शुरू होगी और ये हर आदमी पे लगेगा। ये गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी। बजट के हवाले से शब्बर जैदी साहब ये कहते हैं कि ये बजट जो है वो IMF ने बनाया है। IMF का बनाया हुआ ये बजट है और हमारी हैसियत सिर्फ एक चपड़ासी किसी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मौजूदा हुकूमत के बारे में ये तबसरा कर रहे हैं, वो अपने बारे में भी और साबिका हुकूमतों के बारे में भी लगभग यही तबसरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनिए। शराइत करते हो ना, ये शराइत नहीं है। ये यार शराइत उसकी होती है जो किसी से कोई काम करवा रहा होता है। ये वो कर रहे हैं यार, आप सिर्फ चपरासी हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे बता दें कि कोई ऐसी चीज है जिसपे आपने कहा हो कि जी वो कह रहे हैं हम, उन्होंने ये कहा और हमने कहा हम नहीं करेंगे। एक चीज बताइए जरा, मुझे नाम बताएं। मैं भी चपरासी था जब मैं था। क्या गवर्नमेंट के अंदर ताकत है कि वो रिटेलर से टैक्स ले सके, स्टेट वालों से टैक्स ले सके, एग्रीकल्चर के आड़तियों से टैक्स ले सके? मानना पड़ेगा, इंडिया से जंग जीत सकते हैं मगर अपने रिटेलर से जंग नहीं जीत सकते। इंडिया से जंग जीत सकते हैं मगर अपने रिटेलर से जंग नहीं जीत सकते। ये बड़ा ही दिलचस्प तबसरा है और ये सवाल है कि आखिर वही तबका और वही तबकात क्यों मिलते हैं टैक्स लगाने के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने के लिए, जो ऑलरेडी हैविली बर्डनड हैं। बड़े बड़े जाइंट्स, रिटेलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको कब टैक्स नेट में लाया जाएगा? उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है? ये सवाल हमेशा रेजोनेट होता है। बजट के वक्त फिर इस पर बहस ख़त्म हो जाती है। इस पर भी बात करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या तैयारी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लायामल देना शुरू किया है वो बड़ा हैरान कुन है, उस पर भी बात होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। इख्तियार बेग साहब, आपसे शुरू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट डालेगी तो बजट पास होगा। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, ये मुस्लिम लीग नून का बजट है या मौजूदा हुकूमत जो आपके वोटों पर खड़ी है, हम इसको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जो छोटे इत्तेहादी हैं उनका बजट करार दें? देखिए, मैं आपको अपनी पार्टी की पोजीशन वाजे कर दूं। हम इत्तेहादी हैं, कोalition पार्टनर हैं, और हर वो चीज़ जो मुल्की मफाद में हमने ताउन किया है जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए, IMF के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, लेकिन साथ साथ हमें वोट दे के भेजा है और हम मैंडेट लेकर आए हैं उन लोगों की जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है।
जिनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और वो तमाम चीज़ें जो हम समझते हैं कि गरीब के लिए पेनफुल हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं, हम उसको उठा रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव कि हमारा उनके साथ कोलिजन है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि न सिर्फ हम उठा रहे हैं बल्कि हम उन्हें सजेशन भी दे रहे हैं कि इसको इस तरह से आप, इसका इम्पैक्ट जो है वो सनत के फेवर में लाया जा सकता है, सार्फिन के लिए बेहतर हो सकता है। आज भी हमने जब एक बहुत ही अहम मीटिंग थी जिसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू की नवीद कमर साहब चेयर कर थे, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब, नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिलाल कियानी, बोसन साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन एफबीआर राशिद लिंगराल एंड पूरी टीम थी। उनके साथ हमने 3 घंटे आज डेलिब्रेशन करिए। मैंने उन्हें 2-3 चीजों पे अभी भी ये कहा कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। हमने जब ये बीच में एक बिल लेकर आए थे जिसका नाम था इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, उसमें इन्होंने कुछ पावर मांगे थे। एक लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया था एलिजिबल फाइलर। ये एक नई फाइलर की कैटेगरी थी जिसमें वो एलिजिबल फाइलर वो होगा जो अपने गुज़िश्ता साल के इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पे वो पैसे, अगर कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो उसमें जो पैसे होंगे उसी के मुताबिक वो प्रॉपर्टी ले सकेगा 130%। नहीं तो रजिस्ट्रार उसको प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करने या खरीदने की टाइटल देगा। अब ये एक बिल्कुल ही ना समझ में वाली बात है कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी को प्रॉपर्टी खरीदने की एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये हमने कहा था नहीं। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक ऐप बना रहे हैं, उसमें सब चीज़ें आपकी एड्रेस करेंगे, पहले आपको सेटिस्फाई करेंगे, फिर हम बजट में लाएंगे। लेकिन वो बजट में आ गई। तो मैंने पहले ये उठाया था कि जी हमें तो आपने वो डेमो ही नहीं दिया, उसका ऐप नहीं दिया, उस इश्यूज का एड्रेस नहीं किया जो हमने आपको लिखवाए थे। फिर मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट की वो ये था कि जो सफ़ेद पोश आदमी रिटायर होता है वो अपने रिटायरमेंट के पैसे बैंक में रख देता है जिसपे उसको इंटरेस्ट मिलता है। कहीं मंथली होता है, कहीं पे क्वार्टरली होता है, और उस इंटरेस्ट पे हुकूमत 15% विथहोल्डिंग टैक्स काटती थी। अब उसको बढ़ा के एकदम से 20% कर दिया। मैंने कहा आपको वो आदमी जो बैंक में है उस वो ही नजर आया है? क्या होगा इससे? इससे लोग बैंक में नहीं रखेंगे, वो गोल्ड खरीद के रखेंगे, वो डॉलर लेके अपने तकिए के नीचे रखेंगे। नहीं, ऑन द फ्लिप साइड ये भी तो हो सकता है ना कि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, कारोबार करें, उससे लोगों को रोजगार मिले, तो इसको डिस्करेज करना। बहरहाल ऑब्वियसली आपके अपना टेक है। आप हमें ये बता दें मुख्तसरन कि आपकी पार्टी जिसके वोट से ये बजट पास होना है, मौजूदा बजट, मौजूदा सूरत हाल में आप इसको वोट कर रहे हैं, आप इसके लिए सेटिस्फाइड हैं, आप ये समझते हैं कि आप आवाम के सामने इस बजट के साथ सुरखरू होंगे? नहीं, ना हम अवाम के साथ सुरखरू होंगे और ना हम बहुत सारी शिकायत पे मैंने और नवीद कमर साहब ने और नफीसा राजा, शर्मिला फारूकी ने हमने अपोज किया है। आज की बात 1 घंटे 1.5 घंटे पहले सर आप बजट को वोट देंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। चेयरमैन एफबीआर आ रहे हैं, उन तमाम चीजों का वो हल लेके या उसकी रेमेडियल मेजर्स लेके वो हमसे बात कर रहे हैं। तो अभी तो आप हमसे ये ना पूछें कि वोट दे के पास कर देंगे। अभी जिस मरहले में हम वो चीज़ें हैं कि जो हमने एक आम आदमी के मफाद में अपोज की थी और उन्होंने वादा किया था कि उसको एड्रेस करेंगे, वो बजट में दाखिल करके पेश कर दी गई हैं जो हमें कबूल नहीं है। उस पे अभी तो हमारा जो है एक स्टांस है और उसको इंशाल्लाह हम जितना अमेंडमेंट करा सकते हैं हम बिल्कुल कराएंगे, वोट भी देंगे। मैं आपके पास वापस आता हूँ इख्तियार बेग साहब, आपके पास वापस आता हूँ। अली गौहर बलोच साहब, ये जब पीपल्स पार्टी कह रही होती है कि हम मौजूदा चीज़ को हुकूमत की सपोर्ट नहीं करते, नहीं करेंगे, इस पे वोट नहीं देंगे, नून लीग के चेहरे पर एक ऐसा इत्मीनान होता है जैसा इस वक्त आपके चेहरे पर भी है। हालांकि हुकूमत को तो परेशान हो जाना चाहिए इस बात पे कि वो इत्तेहादी, जिस इत्तेहादी के वोटों पर हमारी हुकूमत कायम है, वो हमसे बिगड़ रहा है। तो ये जो आपके चेहरे पर इत्मीनान, ये मुस्कुराहट, अभी भी आप ज़ेर लब मुस्कुरा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک اتحادی حکومت ہے. ظاہر ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس پیپلز پارٹی اور دیگر جن پارٹی کو ملا ہے ان کے اتحاد سے یہ حکومت بنی ہے. صحیح. 2013 میں جو ہماری حکومت تھی وہ ہمارا جو 2/3 تقریباً میجورٹی کے ساتھ تھا اور اس میں بھی کچھ اتحادی تھے لیکن اس وقت سارا مینڈیٹ پی ایم ایل این کے پاس تھا. اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ صوبہ پنجاب میں اور مرکز میں اتحادی حکومتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئیں جو جن کے الیکشن مینیفیسٹوز اپنے الگ الگ ہیں تو ظاہر ہے کہ جو حکومتی معاملات ہیں وہاں پر ہر پارٹی کا ایک اختلاف رائے ہونا یا اپنی تجاویز دینا یا حکومت کی رہنمائی کرنا ان تمام پارٹیز کا حق ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس پر رائے بھی لی جاتی ہے. وہاں پر ظاہر ہے کہ جن چیزوں پر اختلاف ہو وہاں پر اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ماننی پڑتی ہیں, کچھ باتوں پہ ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ مان جاتے ہیں. ظاہر ہے اتحادی حکومت ہے, یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں ہیں جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے جس قسم کا آپ کا اشارہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, چونکہ ان چیزوں کا فیصلہ ساری پارٹیز کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ زیادہ مستند ہوتا ہے. میں اگر ادھر کہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی کی فلاں چیز سے اختلاف ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سینئر لیڈرشپ نے کرنا یعنی سینئر لیڈرشپ ایک اور وہ پیج ظاہر پہ ہے افہام و تفہیم سے کر لیتے ہیں. سینئر لیڈرشپ ون نہیں پیج وہ پہ ظاہر ہے وہ اس لیے کہ وہ ذمہ داران لوگ ہیں اور وہ اتفاق پیدا کرتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہر بات جو پی ایم ایل این کر دیتی ہے وہ سب تسلیم کر لیتے ہیں. بہت ساری باتیں پیپل پارٹی کی تجاویز یا دیگر ایم کیو ایم ہے دیگر پارٹیز ہیں ہماری بلوچستان اور وہاں کی جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں وہ بھی وہاں کے لوگ بھی ہیں تو ان تمام پارٹیز کا کاف لیگ کے لوگ بھی ہیں تھوڑی تعداد میں سے, تو ان تمام لوگوں کی رائے لینے کے بعد جس طرح سے کہ کابینہ بھی ہے وہ فیصلے جو ہے اتفاقی رائے سے کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس بجٹ پر ظاہر ہے کہ جب تک ہمیں آئی ایم ایف کے چیلنجز ہیں جب تک دیگر چیلنجز ہیں بالکل وہ چیزیں درپیش ہیں اور ان کی نشاندہی جو صحافی حضرات کرتے ہیں جو دیگر میڈیا پر باتیں ہوتی ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. اگر ہم تو کہتے ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان کا معاشی نقصان اور مہنگائی اور یہ سارے ایشوز اس وقت ہوئے جب پی ٹی آئی نے جاتی دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے ہی معاہدوں کو سوٹاج کیا اور پیٹرول کی قیمتیں کم کی, ان معاہدوں کو ختم کیا. ایک تو ہماری بین الاقوامی دنیا میں کریڈیبلٹی خراب ہوئی, دوسرا آئی ایم ایف کو دوبارہ سے اس پر لے کر آنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ آپ کو دوبارہ کرتا جاتا اور وہ سارا سسٹم ریویو کرے. اور خاص طور پر جب کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ یہ تو پاکستان اب ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, سری لنکا بننے جا رہا ہے, یہاں پر بنگلہ دیش جیسے حالات ہو جائیں گے. الحمدللہ نہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا نہ بنگلہ دیش بنا, بلکہ اگر ہم نے ایک تقابلی جائزہ لے تو پچھلے سال کی نسبت بھی جو پچھلے سال فگر تھے اب ان سے کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں. یعنی جب آپ کا دو ہزار جب 2024 کے شہباز حکومت کا 2025 کی شہباز حکومت سے مقابلہ ہوا تو چیزیں آپ کو بہتر نظر آ رہی ہیں. ظاہر ہے فیصل چودھری صاحب میری ایک سیکنڈ میں تین چیزوں پر آپ کو بتاؤں گا. مہنگائی پچھلے سال 26 تھی, اب 4.7 پر ہے. اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو آپ 5% کہہ سکتے ہیں, مہنگائی نہیں ہے, یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے. میری گزارش سن لیں, جس نے اختلاف کرتے ہیں وہ بالکل کرے. مالی خسارہ 3.7 تھا جو کہ اب 2.6 پر آ گئے. جو ہماری معیشت کا حجم تھا وہ 372 ارب ڈالر تھا جو کہ اب الحمدللہ بڑھ کے 411 ڈالر پر گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ معاملات کافی بہتری کی طرف گئے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب تک ہم آئی ایم ایف کے علی گوہر بلوچ صاحب میں آتا ہوں, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ظاہر ہے آبادی بڑھے گی, حجم جو ہے معیشت کا بڑھے گا. وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, یہ ان کو بھی ریلیف دیا گیا ہے ان نامزد حالات کے باوجود. سر لوگوں کی تک اس پہ نہیں پڑ رہی, لوگوں کی تک پڑ رہی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کی اور اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی چیئرمین آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ, خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے تو خود بلاسٹ کر دیا اس کو. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر رپورٹ مانگ لی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا انکریز, اتنا میسو انکریز تنخواہوں اور مرات میں. اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے. فیصل چودھری صاحب, اب لیگل رائے جو ہے وہ آپ سے جاننی ہوتی ہے, لیکن ایک تو وہ بار کونسلز جو ہیں ان کے لیے بڑا سنا ہے کہ زبردست قسم کا کام ہو گیا ہے, تو وکلاء تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کا بڑے شکر گزار ہوں گے. لیکن یہ بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی آپ نے 4 بجٹ پہلے کی تھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم آج بھی. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا بائی دا وے, فائنانس سے ریلیٹڈ کیا ہوا تھا پتہ نہیں, گوہر صاحب نے کہا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی کہ بنگلہ دیش نہیں بن سکا پاکستان. سری لنکا اور سری لنکا نہیں, سری لنکا میں تو ڈیفالٹ ہوا تھا لیکن وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ اور 26 پوائنٹ سم اور 5 یہ کیا ہے؟ ہمیں واٹس ایپ میسج آئے تو 8 نہیں نہ کر دیتے, پہلے سمجھتے ہیں اس کو. ایشو یہ ہے, یہ جو بجٹ ہے پیپلز پارٹی کی جرت نہیں ہے کہ یہ ووٹ نہ دیں. اچھا, میں یہ آپ کو لکھ کر, یہ جتنی مرضی یہاں پہ باتیں کریں, ان کی جرت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی اٹک بیٹھک ہو جائے گی یہ بات بھی کریں گے تو, اور پہلی دفعہ نہیں بڑی دفعہ ہو چکی بھی. اسی لیے وہ ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں جی جٹ جانے سے بیجو جانے, نہیں دینا تو نہ دو, جنہوں نے دیوانیاں نہ دوا لین گے, ٹھیک ہے. ہاں, ایشو یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ کے 4 مین طبقات ہیں, کسان, تاجر, آپ کی انڈسٹری, ٹھیک ہے جی, اور آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. ذرا یہ عوام, مطلب اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار دیتی ہے. کسان کے لیے کیا ہے اس بجٹ میں؟ کوئی انسینٹو ہے؟ جہاں جہاں پہ پراپرٹی کا کام آتا ہے, جس میں طاقتور ادارے بھی شامل ہیں, پاکستان کے ہر ادارے کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ واحد ملک ہے یہاں پہ پولیس کی سوسائٹی ہے, ایف آئی کی سوسائٹی ہے, سپریم کورٹ کی سوسائٹی ہے, ڈی ایچ اے کی سوسائٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, یو نیم اینی ڈپارٹمنٹ, ان کی سوسائٹیاں, اس پہ کون سا ٹیکس لگا, ٹھیک ہے. آپ نے انڈسٹری کی گروتھ کے لیے کیا کیا؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ SIFC نام کا ایک چیز بنائی تھی نا کہ جی $60 بلین لے کے آئیں گے. کیا آیا؟ فگرز ہیں کسی کے پاس؟ نگران دور میں یہ آپ کے شو پہ ندیم افضل چاند صاحب چیخ کے کہتے رہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. کیا بنا اس کا؟ گندم کے سکینڈل میں $1.6 بلین کی آپ باہر 1600 ارب کہا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اربوں نہیں, اب یہ 16 سینکڑا جو ہے نا اربوں میں, وہ بہت زیادہ ہے. ہاں, تقریباً 1.5 کھرب روپے, ٹھیک ہے. $1.6 بلین کی آپ ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے $1.6 بلین اپنے کسان کو نہیں دیا. DAP 14 سے 16,000 روپے میں بک رہی ہے, 3500 روپے من کنک کی کاسٹ ہے, 1900 پہ بک رہی ہے, ٹھیک ہے سر. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا انسینٹیو پیسٹیسائڈ پہ, آپ کہتے ہیں جی سولر پہ ہم گرین انرجی لگائیں گے, 18% اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اور میں اس دن طارق صاحب کو کہہ رہا تھا, سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جی ہمارا لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی. میں آپ ہی کے پاس واپس آتا ہوں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا علی گوہر بلوچ صاحب, مرزا اختیار بیگ صاحب. بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل چودھری صاحب, آئی انڈرسٹینڈ پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا موقف ہے کہ ان کی تو جرت نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہ دیں. آپ لوگوں نے بجٹ کو مسترد کر دیا, بجٹ تو پاس ہو جائے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, اتحاد, ان کے پاس انف ووٹس موجود ہیں, وہ بجٹ پاس کر لیں گے. آپ لوگ بات کر رہے ہیں احتجاجی تحریک چلانے کی,
اور احتجاج کا سلسلہ دائرہ بڑھانے کی، اور اس میں آپ کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے کل ایک گفتگو کی، وہ گفتگو بڑی حیران کن ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے بڑی حیران کن ہے. سنوائیں پروڈیوسر صاحب. بار بار کہتا ہوں پھر میڈیا والا میرا یہ والا کلپ کاٹ لیتے ہو آپ. کوئی چلا دیا کرو یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بول رہا ہوں نا، کلیئر اعلان ہے ہمارا. آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں، ہم نہتے تھے، اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی، صاف بات ہے. ہم بھی ٹھوکیں گے پھر. یہ مذاق نہیں چلے گا. یہ ملک ہمارا ہے، یہ مذاق نہیں چلے گا. یہ ملک ہمارا ہے، یہ مذاق نہیں چلے گا. یہ ملک ہمارا ہے. فیصل چودھری صاحب، دو باتیں. ایک تو آپ کی جو یہ پی ٹی آئی ہے یہ ون پیج پہ نہیں، علی محمد خان کچھ کہتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ بھی درمیان میں آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں آ رہے، اسلام آباد تو آ ہی نہیں رہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، ایک صوبے کا سٹنگ چیف منسٹر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے، ہم بندوقیں لے کر آئیں گے. آپ کا پرامن احتجاج ایک رائٹ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، اس کے لیے ہم یہاں پر بیٹھ کر آئین کے مطابق بات کریں گے. سیاسی جماعتوں میں ایسی سینئر وائسز ہیں جو کہیں گے کہ بھائی کوئی سیاسی جماعت ہے وہ اپنا احتجاج رجسٹر کروانے کے لیے آنا چاہتی ہے. ہاؤ کین اے سٹنگ چیف منسٹر آف اے پروونس تھریٹ لائک دس کہ ہم اسلحے اور بندوقیں لے کے آئیں گے؟ یہ پہلے سے کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ یہاں پر کوئی آرمگیڈن ہونے والی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب کا بیان مناسب نہیں ہے، اور اس پہ وضاحت آنی چاہیے جو اطلاعات کے سیکٹری ہیں ان کی طرف سے کہ کیا یہ پارٹی کا بیان ہے یا ان کا انفرادی بیان ہے. دیکھیے، عسکریت پسند جماعتوں میں اور سیاسی جماعتوں میں ہتھیاروں کا فرق ہوتا ہے. ڈیمانڈ تو دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے نا. آپ ڈائیلاگ کے ذریعے بات کرتے ہیں، سیاسی جماعت ہتھیاروں کی بات نہیں کرتی. اگر سیاسی جماعتیں فائرنگ، جس کا عمران خان صاحب نے، علیمہ بی بی نے ساتھ میں کھڑا ہو کے کہا بھی ایسا کوئی ہے بھی نہیں. نہیں، یہی کہ اسلام آباد کو آنے کا آپ نے اعلان ہی نہیں کیا، وہ کیوں کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور؟ کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے؟ انڈر پریشر بھی بڑا ہے نا، لوگ بہت تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر، اور اس قریب نے 3 دفعہ آیا بھی ہے، اس کے باوجود لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو. تو آئی تھنک اس کی وجہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کو پریشر میں نہیں آنا چاہیے، اور یہی وہ وقت ہوتے ہیں ایسی گفتگو سے اعتراض ہونا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی گفتگو کر کے جو ہے ہم کسی کوئی خدمت کر رہے ہیں. نہیں، لیکن آج تو آپ نے جواز دے دیا نا. اب اگر آپ احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں، آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں، حکومت ہیز آل دی ایویڈنس کہ بھئی یہ تو کہیں احتجاج کے لیے کوئی اپلائی نہیں کر رہے، درخواست نہیں دے رہے کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ پر آ کر ہم نے اپنا پرامن احتجاج کرنا ہے. آپ جلسہ گاہ کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، آپ نے تو ڈائریکٹ یہ بات کر دی. حکومت کے پاس یہ جسٹیفیکیشن موجود ہوگی کہ وہ کل ایک کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں آپ کے احتجاج کے روکنے کے سلسلے میں کہ بھئی یہ تو اسلحہ لانے کی بات کریں، they would be justified then. اچھا، بات یہ ہے کہ دوسری طرف ریاست کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے نا، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اتنی زیادہ تعداد میں ینگسٹرز کو اپنے خلاف کیوں کر رہے ہیں. اچھا، علی امین نے یہ بیان نہ دیا ہوتا تو میرا آپ سے سوال ہے، اجازت مل جانی؟ نہیں ملنی تھی. تو پھر بات یہ ہے کہ سر لیکن آپ کا کاغذ تو جواز نہیں دینا چاہیے. یہ آپ کا کاغذ، ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ جب دیکھیں سوال یہ آتا ہے کہ آپ اسلام آباد آ رہے تھے، جب آپ پہلے بھی آ رہے تھے، آپ نے سنجانی میں جلسہ گاہ کے لیے درخواست تو نہیں دی نا. جب آپ درخواست نہیں دیں گے، ہم یہ مان لیتے ہیں، یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ حکومت نے آپ کو اس درخواست کے بعد بھی جگہ نہیں فراہم کرنی، لیکن آپ کی یہ سوچ کہ حکومت آپ کو جگہ فراہم نہیں کرے گی، کیا یہ جواز انف ہے کہ آپ اس لیے آپ نہیں؟ اپلائی ابھی نہ تو کریں؟ عمران خان صاحب نے دیکھا نا، عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے عمر ایوب صاحب کی، سلمان راج صاحب کی اور شبلی فراز صاحب کی، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے انسٹرکشنز بھی دیے تھے احتجاج کیسا ہونا. اب ظاہر ہے ہم کارکنان جو ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لائے عمل آئے، لائے عمل کے مطابق چلنا ہے نا جی. اس کے خط و خال کیا ہوں گے، تحریک کیسے چلنی ہے، تحریک کو پھیلانا کیسے ہے، تحریک کو بلڈ اپ کیسے کرنا ہے، تحریک میں کس کس ایلیمنٹ کو سوسائٹی کے شامل کرنا ہے. بجٹ کے بعد ایک اچھا آپشن آیا ہے، کسان جو ہے وہ بھی تنگ ہے، مزدور بھی تنگ ہے، فیصل آباد کی لومیں باندھ ہیں، انڈسٹری پنجاب کی باندھ ہے، باقی کراچی میں جو حالات ہیں، اس چیز کو بلڈ اپ کیسے کرنا ہے، اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کو کیسے شامل کرنا ہے. دیکھیں، سیاسی تحریک تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے کہ اس میں مختلف سیگمنٹس آف دا لائف جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، مختلف سوسائٹی کے حصے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی جو پریشر ہوتا ہے نا، پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ
آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی ہتھیار بند ہو کے آئیں گے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی کارکن، بطور وکیل، بطور ذمہ دار شہری، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. یہ تو پھر آپ ایسی طرح ڈالیں گے. زیادتی ہوئی ہے 26 نومبر کو ہمارے ساتھ، بہت بڑی زیادتی ہوئی. ہمارے 12 لوگ آن دا اسپاٹ ان کی شہادت ہو گئی، 5 لوگوں کی بعد میں شہادت ہو گئی. انصاف ہمیں آج تک نہیں ملا. پرچہ وہ جن کو ہم کرانا چاہ رہے تھے، ان کے جو لواحقین ہیں، جو ان کے ساتھ ہوئی بات، وہ بھی آپ انمیجنیبل ہے. یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، وہ تو ایسا لگتا ہے نا جیسے آپ کوئی مفتو جو ہے وہ کوئی قوم ہے اور فاتح جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں. اس طرح سے تو نہیں ہوتا. اتنی بڑی تعداد میں ریاست کو بھی تو کچھ ریسٹرینٹس اپنی ریڈ لائنز شو کرنی ہے کہ نہیں کرنی. صحیح. تو ساری باتیں آپ ہمیں ماریں بھی، لتاڑیں بھی، مقدمے بھی بنائیں، کارکن بھی اندر کریں، ان کی فیملیز، ان کے ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، اس کی فیملی، سب کچھ کریں. اس کے باوجود پھر آپ یہ کہیں کہ جی تسی اپنا ہلدی کے ہو. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تھوڑا ریاست بھی اپنے جو ہے رویے میں تبدیلی لائے. ریاست رویے میں تبدیلی لائے. علی گوہر بلوچ صاحب، گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں بندوقیں لے کر آئیں گے، اسلحہ لے کر آئیں گے. آنے دیں گے احتجاج کے لیے وہ جو بات کر رہے ہیں؟ اور فیصل چودھری صاحب کی جو یہ رائے ہے کہ اگر ہم یہ نہ بھی لانے کا اعلان کریں تو بھی ہمیں نہیں آنے دیا جائے گا، ہم اپلائی کر بھی دیں تو ہمیں اجازت نہیں ملے گی. دیکھیں، جو صحیح بات ہو، یہ ہماری ٹاک شوز میں ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ ہر بات کی مخالفت برائے مخالفت میں بات کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ جو فیصل چودھری صاحب کا بیان ہے، انہوں نے بڑی مناسب بات کی ہے ابھی آپ کے شو میں، اور اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نہیں کہ آج، جب کبھی بھی احتجاج ہوا ہے، موسٹلی ٹائم بڑا ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، پرتشدد احتجاج میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور ایک ملک میں ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. 9 مئی کے واقعات لے لیں. 9 مئی سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب عدم اعتماد کے بعد انہوں نے احتجاج کیا تھا، جب اسلام آباد کے گرین بیلٹس میں آگ لگائی گئی تھی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے اندر جو تھا وہ انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ یہ لوگ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے. پھر ریڈ زون کے اندر بھی گھسنے کی کوشش بھی کی اور لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. دیکھیے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا. جب آپ کے پی کے حکومت کی طرف سے یلغار لے کر آئیں گے، کیل والی لاٹھیاں لے کر آئیں گے، اپنے جو کیپٹل ہے آپ کا، اس کو آپ لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب بھی آپ احتجاج کریں گے، اس سے پہلے وہ دھرنوں والا احتجاج یاد ہوگا، کیا تماشا لگا تھا اس وقت بھی ریڈ زون کے اندر، وہ بھی کسی سے ڈگا چھپا ہوا نہیں ہے، جب وہ پی ٹی پی کے اوپر حملے ہوئے تھے اور سارا کچھ. تو مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کب ثابت کرے گی کہ یہ ایک سیاسی پرامن سیاسی جماعت ہے اور یہ پرامن احتجاج سے بھی راستے نکال سکتے ہیں. اچھا، اگر یہ پرامن سیاسی جماعت نہیں ہے، اگر یہ عسکریت کے اوپر اتر آئی ہے، کیا یہ پریٹیکسٹ ہو سکتا ہے ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے؟ دیکھیں، ان کے اپنے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی نے احتجاج کیا. انہوں نے ٹی ایل پی کے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری. ٹی ایل پی کو ایک وہ دہشت گرد پارٹی ڈکلیئر کیا، اور اس وقت فواد چودھری صاحب نے بیان دیا تھا ٹی ایل پی کے خلاف، اور وہ ساری میڈیا ٹاک کیا کرتے تھے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو وقت کے ساتھ، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ اگر یہ پرامن بھی ہوتے تو ان کو اجازت نہ ملتی. دیکھیں، وہ ایک آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ وہ کیا ہے، دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. مطلب آپ کیسے گارنٹی آپ کر سکتے ہیں؟ میں یہ سوال آپ کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں کون گارنٹی کرنے والا؟ پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن ہوگا؟ سر میں کہاں سے آ گیا گارنٹی کرنے والا؟ یہ گارنٹی مطلب پہلے ایک اپنا فیصل چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ اگر یہ پرامن بھی ہوں گے تو پھر بھی اجازت نہیں ملے گی. تو میں بھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ پرامن بھی ہوں گے، یہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، یہ لوگوں کا راستہ نہیں روکیں گے، یہ پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے؟ پھر کہا جاتا ہے جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ جالے گھس گئے، وہ فلاں گھس گیا.
ہمارے پڑوسی ملک کے اندر 50 میری گزارش جمع کر لیو ہمارے پڑوسی ملک کے اندر 50 کے قریب ریاستیں ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اور ہر دوسری ریاست میں ایک الگ کسی پارٹی کی حکومت ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان کے وفاق کے اوپر کوئی ایک ایک سیکنڈ بلوچ صاحب آپ کے اتحادی ہیں، اختیار بیگ صاحب آپ کے اتحادی ہیں، وہ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. سر آپ ایڈ بھی کیجئے، ساتھ میں یہ بھی بتائیں یہ ایک سیاسی جماعت کا پرامن احتجاج کا رائٹ اس کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ دوسرا یہ جو فیصل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو مرضی کرے ووٹ تو اس کو دینا پڑے گا بجٹ کو. نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کسی مفروضے پہ اتنی کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہے ہیں. پیپل پارٹی نے جو امینڈمنٹ آئی تھی 16ویں، اس میں بھی 26 امینڈمنٹ جو رول دیکھا ہے آپ پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ جی متضاد باتیں آ رہی تھیں. خیر میں نہیں پڑھ رہا، آنے والا وقت اس کو بتلا دے گا. ہم نے جو سٹانڈز لیا ہے وہ ہمارا موقف بڑا واضح موقف ہے کہ نمبر آف تھنگس وی ٹوک ان سٹانڈز کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اس حالت میں ہم اپوز کر رہے ہیں. ہم تقریروں میں 27 تاریخ تک اپوز کریں گے وہاں پہ، اور کوشش کریں گے وہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں امینڈمنٹ کریں which is to be acceptable جو انڈسٹری کو یا ماسٹرز کو یا صارفین کو. جہاں جو آپ کا سوال ہے نہیں، اور اگر نہیں ہوتا اور بالکل 27 تک آپ اس پہ تقریریں کریں گے، آپ پریس کانفرنسز کریں گے، آپ ٹاک نہیں، شوز ہم کریں گے، اس عرصے میں ہم امینڈمنٹ ان سے کروائیں امینڈمنٹس گے، لے کر آئیں گے. وہ نہیں انہوں نے ہوتی، پہلے ایگری کی تھی. ہاں وہ نہیں ہوتی، پھر کیا ہوگا؟ یہی سب ان کو یاد دلایا اور اتفاق کیا ہے. کینی نے کہا یہ ایگری ہوا تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی کاسمیٹک نہیں ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. آئی مین اٹ. ہم جو کر رہے ہیں وہ وی مین اٹ. اچھا، جو آپ نے سوال کرا کہ جی پرامن احتجاج کا حق، بالکل پرامن احتجاج کا حق تمام سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے، لیکن وہ سیاسی جماعت پرامن احتجاج کی جو بگننگ ہی ہے وہ اسلحہ لے کے رانی سے بات کر رہے ہیں، تو یہ تو پرامن احتجاج کے زمرے میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں پھر انہوں نے خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے مواد بھی پیدا کر دیا ہے کہ جی ہم یہ ریفرنسز ہیں جن کے بیسس پہ یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ ان کی کبھی پرامن احتجاج کی نیت ہی نہیں تھی. یہ تو ہاسٹائل اپروچ کے ساتھ آنا چاہتے تھے یا آ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی باتیں اس آدمی کو جو ایک چیف منسٹر کے منصب پہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو اپنی ہی مرکز کے لیے، اپنے ہی ملک پاکستان کے بارے میں آپ حملہ کرنے آ رہے ہیں. کس بات کا، کس ملک کا آپ حملے کے لیے آ رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. یہ بڑی باتوں میں تضاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں اتنی پری میچور اور اممیچور باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ باتیں بڑا منفی میسج بھیجتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو اب بھی وہی طریقے سے اپلائی کریں. آپشنل جگہیں دی جائیں گی، اس میں سے سلیکٹ کریں، اور پرامن احتجاج اگر کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اگر اسلام آباد کو پیرالائز دوبارہ کرنے کی سوچتے ہیں اور اگر اسی طرح اسلحہ لے کر آ کے وہ یہاں چڑھائی کرتے ہیں تو یقیناً میرے ساتھ رہیں اختیار بیگ صاحب میرے ساتھ رہیں، علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ رہیں، فیصل چودھری بھی میرے ساتھ ہیں. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی گوہر بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کی اپنے اندر رینکس میں اس وقت ایک یونانیمٹی نہیں ہے احتجاج کرنے اور کس طریقے سے کرنا ہے. 10 مئی کے بعد آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ پاپولر بہت ہو گئے ہیں، عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے، تو پھر اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ سوال تو یہی ہو رہا تھا اور سیاسی جماعتوں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی تھی کہ دباؤ ایک حد سے بہت زیادہ بڑھ گیا تو عمران خان کو رہا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کی بنی گالہ منتقلی ہو سکتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، دیگر لوگ اس قسم کے اشارے دیتے رہے، ایسے اشارے، ایسی گفتگو کرتے رہے اشارتاً. تو ابھی کیا سمجھیں آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو کتنا مزید عرصہ ڈیالہ جیل میں حکومت رکھنا چاہتی ہے اور رکھے گی؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ کوئی ہم لوگ ان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہتے. اچھا. وہ اور نہ ہی ہماری طرف. اگر آج وہ جیلوں میں بند ہیں تو ان کے اوپر کیسز ہیں اور کیسز عدالتوں کے اندر ہیں اور انہیں کوئی رہائی ملنی ہے, کوئی ضمانت ملنی ہے تو وہ عدالتوں کے ذریعے ملنی ہے. حکومت کے پاس تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ مطلب رہائی دے کر وہ بھیجے. اور نہ ہی کوئی مطلب ہے کہ اس قسم کی ہماری کوئی ذاتی خواہش ہے. البتہ کیسز کی حد تک ضرور ہے. ہم کہتے ہیں کہ چاہے وہ 9 مئی کے واقعات والے کیسز ہیں یا کرپشن کے کیسز ہیں یا دیگر چیزیں ہیں, وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. کوئی جو گنہگار ہے اس کو رعایت نہیں ملنی چاہیے, کوئی بے گناہ ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پریشر والی باتیں تو ڈے 1 سے چل رہی ہیں. یہ ریومرز چل رہی ہیں, اب پریشر بلڈ ہو گیا, اب پریشر بلڈ ہو گیا, اب پریشر بلڈ ہو گیا. اب نے سارے نہیں, لیکن آپ بلوچ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بے گناہ ہے اس کو جو ہے سزا نہیں ہونی چاہیے, سفر نہیں کرنا چاہیے, جو گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے, یہ پرنسپل ہے جس سے ہم اگری کرتے ہیں, سارے لوگ اگری کرتے ہیں. لیکن آپ کے مطابق یہ تحریک انصاف کو تو موقف یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کے اوپر جینون کیس ہو, سارے کے سارے بوگس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. یہ تحریک انصاف کا موقف ہے. تو ان کا موقف ہے نا, جی ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ جو پارٹی جو ہے جو مطلب ہے جو کہ انڈر ٹرائل ہوتی ہے وہ یہ تھوڑا کہے گی کہ بھائی ہم لوگ انوالو ہیں یا ہمیں اس کی سزا ملنی چاہیے. وہ تو اپنا کیس یہی پلیڈ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. ان کا موقف بھی یہی ہونا چاہیے, ہر کسی کا موقف یہی ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ہونا چاہیے, اور انصاف کے تقاضے یہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انہی کے پارٹی کے لوگ جب 9 مئی کے واقعات میں اندر تھے تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, اور جب وہ ہمیں سزا ہوگی ہماری سزائیں معاف کر دیں, کو تھوڑی تھوڑی رہتی تھی. جب ان کو ان درخواستوں پر بھی جن پر کہ انہوں نے اپنا اعتراف جرم بھی کیا, تو جب وہ نکل کے باہر آئے تو ان کو ہار پہنانے والے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے کہ یہ ہمارے جناب کارکن ہیں. تو یہ باتیں تو دیکھیں نا, اب اس دور کے اندر یہ کہہ دینا کہ 9 مئی کے واقعات تو یہ فوج نے خود کروا دیے ہیں, پی ایم ایل این نے کروا دیے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ آڈیو ویڈیو جو پوری دنیا نے تماشا دیکھا وہ ایک الگ میں اس پہ جواب تو یہ ساری چیزیں ایڈریس عدالتوں کے اندر ہونی ہیں. مجھے اس پہ آپ نے یا فیصل چودھری صاحب نے ٹاک شوز میں, تو ہم تو آرگومنٹ ہی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, آرگومنٹ ہی, سوال کا جواب, لیکن اس کا فیصلہ تو عدالتوں کے اندر ہونا چاہیے. چلے مجھے جواب لینے دیں. فیصل چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون تو چاہتی ہے کہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہو, عدالتیں انصاف فراہم کریں, انصاف کے جھرنے بہیں. آپ لوگ اگر جیل میں ہیں تو آپ کی کرنی کی وجہ سے, تو جیسی کرنی ویسی بھرنی, کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہیں, تمام جینون کیسز. دیکھیے اس کا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا, کرتے کیا ہیں. اب آڈیو ویڈیو کی آپ کو بھیج دیں, کل شو رکھ لیں, آڈیو ویڈیوز دے دیں گور بلوچ صاحب, جس میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس کو نومینیٹ کیا گیا ہے وہ کسی جگہ نظر آئے, ٹھیک ہے, جو اکراس دا بورڈ 35,000 بندہ آپ نے کیا ہے. 35,000 جی, یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے رپورٹ جمع کرائی. نمبر 35, ٹھیک. ہاں جی, تو ان انسیڈنٹ میں کون کون شامل تھا, جو شامل تھا اس کو تو آپ سزا دے نہیں سکے. آپ نے کرائٹیریا یہ رکھا جس میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے, اس کا ہمدرد ہے, وہ آپ کی بات نہیں مانی, اس کو آپ نے رگڑا کر لیے. جو ہے 35 ATC کے کیس رکھے ہوئے عمران خان سمیت, جنہوں نے چھوڑ دی. ایک سیٹ پہ دلیپ عباس بیٹھی تھی, دوسری پہ خدیجہ شاہ بیٹھی تھی. خدیجہ شاہ 10 مہینے جیل میں رہ کے آئی ہیں, اور دلیپ عباس کا کسی نے پوچھا تک نہیں, کیونکہ وہ سیانی تھیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ڈنڈا پیر ہے, وہ نزدیک ہے, وہ نکل گئی. اسی طرح مراد راس نکل گئے, اس طرح سے دوسرے دوست بھی نکل گئے بہت سارے, اور وہ سارے برل جمع ہو گئے. حالانکہ جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں ایویڈنس کس کے خلاف تھا, ہمارے خلاف تو نہیں تھا. جن کے خلاف تھا ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا. اب یہ آڈیو ویڈیو کے لیے آپ سے میں شور
कल रख ले, परसों रख ले, अली गौर बलोच साहब ऑडियो वीडियो ले आए, जी आप बलोच चलवा साहब ले दीजिए। आएंगे ऑडियो वीडियोस, कंटिन्यू करें वो बलोच साहब। तो गुजारिश ये है, नहीं वो इनके पास है भी नहीं ना, आज तक चलान में कोई ऑडियो वीडियो है जो ये बात कहते हैं। आप लाहौर में लोगों के जो कवर करते हैं साफ़ी, उनकी रिपोर्टिंग चेक कर लें, जो मीडिया पे तो नहीं आती, उनकी प्राइवेट जो सोशल मीडिया पे आती है, वो ये कह रहे हैं जी कि 9 मई को रात जब शाम को ये वाक़या हुआ है तो सुबह 9 बजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहा है जी फलां फलां बंदा हमने पकड़ा। इस किस्म की मज़ाक का खेल। अब इमरान खान के खिलाफ जो 2 गवाह रखे हुए हैं, एक का कहा कि वो टेबल के नीचे सुन के छुप के बातें सुन रहा था, दूसरा भेस बदल के वो कोर कमेटी उस वक्त 12-14 बंदों की थी कि जी चक्री में 12-14 बंदों की कोर कमेटी थी, उसमें शामिल होंगे। अब इस तरह मज़ाक खेज़ आप बातें करेंगे। 9 मई फॉल्स फ्लैग है, जितना पीटीआई ने 9 मई को झीला है, पर जिन्होंने किया है, जिनकी वीडियोज़ हैं आप लगाएं उनको, आप नादरा में एक लेकिन ये जो कोर कमेटी वाला गवाह है इसको आपने देखा कि भेस बदल के जो शामिल हुआ था, किससे शक्ल मिलती जुलती है, उसने किसका रूप धारा होगा? नहीं यार हमें बकरे जैसा ही है, उसको अपने देखा है मैंने, वो हर वक्त उधर फिरता रहता है, वो झूठा 1 नंबर था। उसके ऊपर आप दो अगर देखें ना, मुल्क में तो अदालतें ख़त्म हो गई हैं ना, जो अली गौर बलोच साहब जो क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, तो वो तो फिर नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई थी पनामा में, ठीक हुई थी ना, मैं तो आज भी कहता हूँ कि ठीक हुई थी। ठीक है, अगर आप अदालतों की सज़ा को ये मानते हैं, फिर इनकी पूरी लीडरशिप को कैद हुई थी, सज़ा हुई थी। ये तो नहीं हो सकता कि इनकी बार जो है वो सज़ा गलत हुई थी, हमारी बार ठीक होगी। जो लड़के वहाँ पे 2-2 साल जिनका तारगड़ा आपने निकाला है, ठीक है, अब मुझे बताएं कि आसान का कितना बड़ा जुर्म है कि आपने उसको कहा और उसने वो किया भी नहीं, 10 साल आपने सज़ा दे दी उसको, उसका करियर तो ख़त्म कर दिया ना आपने। ठीक है जी, आप कोई हदूद क्यूद होती हैं, आपको जुर्म के मुताबिक अगर आपने कुछ सज़ा देनी है, ठीक है, नौजवान है ना, आखिर पाकिस्तानी है, ठीक है, आपको बड़ी तकलीफ़ है। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया में हादसा हुआ है, बिल्कुल उस पर अफसोस का इज़हार करना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जानों से गए हैं, उसका अफसोस होना चाहिए, उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमारे मज़हब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लाह आलमीन कहा गया, ठीक है ना जी, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो पूरी दुनिया जहान के नबी हैं, तो उसमें तो हर किस्म के लोग हैं। लिहाजा मैं ये बात दोबारा कहता हूँ कि आपने इंसाफ कहना नहीं है कि हो जाए, इंसाफ का प्रोसिक्यूशन आपकी, इन्वेस्टिगेशन आपकी, एडजुडिकेशन में आपने करना है। ये जो ATC की अदालतें हैं ये वफाकी हुकूमत के नीचे होती हैं। सही। वो बलूच साहब से ना राब्ता दोबारा आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारा रिमांड का केस है सुप्रीम कोर्ट ने 1 की जजमेंट है, 1 सत्र जी बेग साहब मैं आता हूँ आपके पास। 1 सत्र की जजमेंट है, आज 6वां हफ्ता है, 8वां हफ्ता है, वो जजमेंट बाहर नहीं है। सही। इख्तियार बेग साहब ये बताएं कि अब इमरान खान साहब के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बयान दिया लंदन में जिस वक्त वो मौजूद थे। हैरान कुन तौर पर एक बड़ा सी चेंज नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि बानी PTI को ज़मानत मिलती है तो मैं हिमायत करूँगा। स्काई न्यूज़ को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत रिहा करे तो कोई मसला नहीं, फ़ैसला अदालतों ने करना है। एक तरफ बिलावल जो हैं वो इमरान खान को कैदी नंबर कौन सा बताते हैं, आपको मालूम है, अपने जलसों में बात करते हैं 804 कम अज़ कम नहीं कहते, 400 कुछ कहते हैं। और दूसरी तरफ अब वो ये चेंज ऑफ हार्ट हो गया क्या बिलावल अबू वाला नंबर बताते हैं? नहीं, देखिए That's not my... ये तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है और हम भी ऑन करते हैं कि अगर अदालतों से उन्हें कोई भी रिलीफ मिलता है या वो छोड़ दिए जाते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, ना हमें उस पर कोई एतराज़ है ना हम उस पर कोई कंसर्न दिखाएंगे। लेकिन ये अब मामला अदालतों में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी बातें कर रहे थे विटनेसेस की, एविडेंसेस की, वो सब चीज़ें पेश करने के बाद देखा जाता है कि अब वो फाइनल क्या एक डिसीजन होगा, और वो डिसीजन पीपल्स पार्टी और हमारे कायद ने उसको कहा कि हमें एक्सेप्टेबल होगा। तो ये हमारी न्यूट्रलिटी का इजहार कर रहा है, हम इसमें बिल्कुल न्यूट्रल हैं और अदालतों की उस पर छोड़ा हुआ है। इसमें ना हमने
توڑنے پہ غم ہی کرنا ہے اور نہ اس پہ سے خوشی کا اظہار. اس میں میرٹ پہ جو ایویڈنس اور سبمیشنز ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ جو فیصلہ ہو تو بسم اللہ. صحیح. اچھا بیگ صاحب کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں کہ بجٹ پاس ہو جائے گا، اس کے بعد نہروں والا معاملہ دوبارہ سامنے آئے گا اور نہریں تو بنیں گی. پیپلز پارٹی دیکھیں ہم نے نہر ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بجٹ تو بالکل کرنا ہوگا، تو میں نہروں کے معاملے میں بھی آپ نے ہمارا سٹانس دیکھا ہے اور یہ ہم نے قانونی طریقے سے وداؤٹ بینگ ہاسٹائل ہوئے ہم نے اس کو اٹھایا، ہر فورم پہ اٹھایا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو وڈرا کروایا. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر یہ وڈرا ہوا ہے یا ابھی پوسٹ پون ہوا ہے یہ معاملہ؟ وڈرا تو نہیں ہوا. نہیں، وڈرا کیے گئے ہیں، آرڈر وہ تمام وڈرا ہوا ہے، کینال کا کام رکا ہے. اب وہ سسپینڈ ہوا آپ کو پتہ ہے جو کلوجر ہے، کمپلیٹ کلوجر ہے، شٹ ڈاؤن ہے، یا یہ ایک عارضی چیز ہے؟ میری نالج جو ہے اس میں پورا کام رک دیا گیا ہے کیونکہ nothing less was acceptable to us. اور پرائم منسٹر سے لیول پہ بات چیت کر کے بلاول صاحب کی پھر یہ جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے. تو آپ ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں کہ جہاں اصولی ہمیں موقف لینا ہوتا ہے اور سٹانس اپنا لینا اور دکھانا ہوتا ہے، وہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں ہم پوری کر رہے ہیں صحیح اور کریں گے. صحیح، ذمہ داریاں آپ پوری کر رہے ہیں اور کریں گے. وقت کم رہ گیا. فیصل چودھری صاحب، ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا علی گوہر بلوچ صاحب سے، تو ہم ان سے بعد میں جواب لے لیں گے. یہ ذرا مجھے بتائیں، یہ جو انڈیا والا انسیڈنٹ ہے اس پہ میاں محمد نواز شریف کا ٹویٹ یہ زیر بحث ہے، اس میں کیا غلط ہے اگر نواز شریف نے اس کے اوپر اظہار تعزیت کر دیا؟ نہیں، کچھ غلط نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ میاں صاحب جنگ کے دوران خاموش رہے، وہ بھی اور مریم نواز بھی. انہوں نے سمم بکمم روزہ رکھا ہوا تھا. تو ظاہر پر لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، اپنے بچے جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اپنے جوان شہید ہوئے ہیں، اپنے شہری شہید ہوئے ہیں، اس پہ آپ نہ بولیں. تو آپ یا تو پھر وہی پالیسی رکھیں نا، یا اس پہ جو ہے وہ آپ بولتے نہیں ہیں جب اپنے لوگ شہید ہوتے ہیں. تو ادھر جو ہے پھر اگر آپ کا یہی دیکھیں نا، ایک موقع ہوتا ہے، ایک موقع کے اوپر آپ سے توقع کی جاتی ہے. آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اتنے ہی اوبلیوین ہیں کہ جو ہے آپ جنگ کے دوران ایک لفظ بولے میاں صاحب، ٹھیک ہے. اور میاں صاحب نے یہ جو کیا ہے یہ اس تناظر میں تنقید ہو رہی ہے نا. ویسے تو اس میں تنقید والی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ آپ اپنی جب جنگ کے دوران آپ نے چپ کر روزہ رکھا، آپ نہیں بولے، ٹھیک ہے، اور جب وہاں پہ ہوا تو آپ کی فوراً ٹویٹ آ گئی، تو اس میں لوگ تو دیکھتے ہیں نا، انالیسس تو کرتے ہیں، اس میں کوئی غلط تنقید بھی نہیں ہے. یا تو آپ اس وقت بولے ہوتے، اس وقت آپ بولے نہیں، نہ مریم بولی نہ اپنا میاں صاحب بولے، ٹھیک ہے نا جی. اور دونوں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا. صحیح. اور اس کے پیچھے بھی بدنیتی تھی. بہرحال وہ کسی دن ڈسکس کریں گے، اس کو بالکل ڈسکس کریں گے. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے علی گوہر بلوچ صاحب اور مرزا اختیار بیگ صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.